बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत अहम खबर सामने आ सकती है। एक बहुत बड़ी कुर्बानी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब के साथ हालिया दिनों में ताल्लुकात के हवाले से एक बहस छिड़ी है, उस बहस के नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे सकता है और ये जो है हमारे सामने बहुत जल्द आ सकती है। इस सिलसिले में आप ये जान लीजिए कि कुछ राब्ते, कुछ मुलाकातें, कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिशें जो हैं वो मंजर आम पर हो रही हैं और कुछ कोशिशें जो हैं वो बैक चैनल हो रही हैं, वो मंजर आम पर नहीं हैं। वो कोशिशें अगर हो रही हैं तो वो पसे पर्दा हो रही हैं और ये तमाम तर जो कोशिशें हैं इनमें एक नतीजा मुमकिन, बहुत प्रोबेबल नतीजा नज़र आ रहा है, वो एक कुर्बानी की शक्ल में है। ये ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त मुमकिन है ना ले और हमारे सामने आ जाए अगर तमाम चीज़ें ठीक नहीं होती। ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानी हो सकती है और वो अपनी वज़ारत से, अपने ओहदे से फ़ारिग हो सकते हैं। अब प्रॉबेबल क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। मेरी ज़ाती राय क्या है और जहाँ मैंने 2-3 एक्सपर्ट्स से ये समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में एक अहम राब्ते के नतीजे में कुछ चीज़ें मालूम की हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि इस बात के चांसेस हैं, मगर इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इस कुर्बानी से पाकिस्तान ख़ुद को, हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद को बचा ले। इस वक्त एक ब्लॉक, मैं हमेशा आपसे बात करते कह रहा हूँ, गुज़श्ता कुछ अरसे में ये जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं इनमें या इस्लामिक वर्ल्ड के जो अहम तरीन ममालिक हैं इनमें ब्लॉक्स में एक डिवीज़न सी नज़र आ रही है। छोटे छोटे ब्लॉक्स तो और हैं लेकिन 2 बड़े ब्लॉक्स। एक बड़े ब्लॉक में हमें नज़र आ रहा है कि टर्की मौजूद होगा, ईरान मौजूद होगा, मलेशिया मौजूद होगा, इंडोनेशिया भी इसी पलड़े में अपना वज़न डाल सकता है। दूसरी जानिब हमें नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब है, UAE है, इनके दीगर इत्तेहादी हैं। इन 2 ब्लॉक्स में पाकिस्तान जो है वो एक दरमियान में फंसी हुई कैफियत में है। एक अहम तरीन सिचुएशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी लोकेशन के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है। उसके बाद पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, दिफा के शोबे में जो पाकिस्तान के काम हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है। जो जोग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान की पोजीशन है उसमें हमारी एक तरफ चीन है, हमारे एक तरफ ईरान है, अफ़गानिस्तान है, समंदर के साथ जो हमारी पोजीशन है, गवादर है, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तक़बिल इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पर चीन के हवाले से। और फिर रशिया जो है इसी रीजन में जो हमारे पड़ोसियों का पड़ोसी है, तो वो बड़ी अहम तरीन पोजीशन पर है। जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत में खेल खेला जा रहा है, उस खेल में वो जो सबसे बड़े 2 से 3 की प्लेयर्स हैं उनमें शामिल है। फिर जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन के बाद इस वक्त पोजीशन है दिफाई लिहाज से इस्लामिक वर्ल्ड में, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर ताकत का हामिल मुल्क है। पाकिस्तान दिफा के शोबे में बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान की फ़ौज को तमाम इस्लामिक वर्ल्ड के जो ममालिक हैं वो अपनी ताकत मानते हैं। ये पाकिस्तान पर उनका मान, पाकिस्तान का घुमंड है पाकिस्तान उनका, और ये पाकिस्तान ने माजी में साबित भी किया है। इसराइल को जो मार पड़ी है अरब मुल्कों से, जब अरब इसराइल जंग थी तो उसमें अहम तरीन किरदार पाकिस्तान ने अदा किया था। पाकिस्तान के पायलट्स के वो मुअतरफ़ हैं, पाकिस्तान की बर्री अफ़वाज के मुअतरफ़ हैं। पाकिस्तान का जिस तरह का ताल्लुक़ सऊदी अरब से और दीगर मुल्कों से है, तो वो ताल्लुक़ जो है वो इस बात का शाहिद है और एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है। इस वक्त जो वज़ीर ख़ारिजा का बयान था उसके बाद की जो सिचुएशन है, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा साहब ने काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो बयान दिया था, जो बातें की, जब विद और विदाउट की बात हुई, वरना की बात हुई, आप उसमें एक बात याद रखिए। काशिफ़ अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियरली उनसे पूछा विद और विदाउट। उन्होंने पॉज लिया, उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने कहा विद और विदाउट।
یہ وزیر خارجہ صاحب کا اس موقع پر ایک جذباتی رد عمل نہیں تھا. وہ اس ٹریپ میں کہ انٹرویو میں جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ تو پوچھے گا, اسے تو خبر چاہیے, تگڑی خبر چاہیے, لیکن وزیر خارجہ اس ٹریپ میں نہیں آئے. انہوں نے سوچا اور جو پاکستان کا اس حوالے سے سوچا سمجھا موقف ہے وہ دے دیا اور بتا دیا کہ ود اور وداؤٹ پاکستان اس حوالے سے فیصلہ کرنے جا رہا ہے. پاکستان نے اہم ترین جو اس وقت قائمہ کمیٹی خارجہ امور کی ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو اہم ترین لوگ ہیں, جن میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے قلم کی طاقت سے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, بیرونی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, جنہیں ہم انٹلیکچوئل میں شامل کرتے ہیں, جو بڑے زبردست برینز ہیں, ان سے بھی جتنے سیشنز کیے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں, ان سیشنز میں حکومت پاکستان نے اپنا موقف, اپنا دماغ, اپنی تھاٹ ان کے سامنے رکھی ہے. اس تھاٹ سامنے رکھنے کے نتیجے میں جو ان لوگوں نے اس وقت حکومت پاکستان کے اس تھاٹ کو ریفلیکٹ کیا ہے خود اپوزیشن کے لوگوں نے, وہ بڑا زبردست ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان کے حوالے سے وزارت خارجہ کی جانب سے جو اس سلسلے میں چیزیں بتائی گئی ہیں سیاستدانوں کو, اہم ترین لوگوں کو, اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا اہم انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو میں خواجہ آصف صاحب نے کچھ بڑی کی باتیں کی ہیں, 4 سے 5 یہ کی باتیں ہیں. خواجہ آصف صاحب نے پہلی بات یہ کی OIC کے حوالے سے کہ کئی برسوں سے OIC ایک بے معنی سی, بیکار سی, ایک لا یعنی سی تنظیم ہے. انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ OIC کاز سرو نہیں کر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے حوالے سے ہم یہ جان لیں کہ مشکل وقت کا دیرینہ ساتھی ہے, بڑا احترام ہے. سعودی عرب جو حرمین ہیں وہ وہاں ہیں, تو مقدس ترین سرزمین ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ سعودی عرب ہمارا مشکل وقت کا ساتھی ہے, بڑا احترام ہے, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو ان کی گفتگو سنوا دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ہمیں اگر ریجن کے اندر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اگر ہم پرسو کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ صحیح راستہ ہوگا. چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران, افغانستان کے ساتھ, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, ٹرکی, ملیشیا کے ساتھ, یہ انڈونیشیا کے ساتھ, یہ مسلم ممالک ہیں اور بہت بڑی بڑی آبادی والے مسلم ممالک ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کشمیر کے حوالے سے اپنا لے. یہی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے اگلا انٹرویو دیا اس میں ذرا محتاط نظر آئے ہیں کیونکہ ری ایکشن اور پریشر بہت شدید رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پاکستان جو خطے کے اور اسلامک ورلڈ کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے قریب جا سکتا ہے, یہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں اور پاکستان اپنی ایک پالیسی اپنا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر خود مختار نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. آپ نے پنجابی میں کہاوت سنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جنا دے کاردانے انا دے کملے بھی سے آنے. تو جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کی بات جو ہوتی ہے وہ بڑی دانش مندی کی بات سب کو لگتی ہے, سب اس کی بات کو ٹھیک مانتے ہیں. تو پاکستان اپنی آزاد پالیسی کیسے بنائے؟ پاکستان اگر خود مختار ہو, پاکستان سعودی عرب کے پاس جا رہا ہو تیل دے دیں, ڈالر دے دیں, UAE سے کہہ رہا ہو کہ ڈالر رکھوا دیں, ہمیں دنیا کو اپنا اکاؤنٹ دکھانا ہے. پاکستان امریکہ کے پاس, IMF کے پاس, ورلڈ بینک کے پاس, یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے. پھر عمران خان صاحب کو بھی مجبوراً جس طرح کے حالات ان میں قرضہ لینا پڑا ہے اور بہت ٹکا کے قرضہ لینا پڑا ہے. اب یہ جو پاکستان کی ایک ممکنہ حکمت عملی ہے کہ پاکستان ٹرکی کے, ملیشیا کے, ایران کے اس بلاک میں شامل ہو جائے اور پاکستان جو ہے سعودی عرب پہ اپنی ڈیپینڈنس کم کر لے, OIC کی جگہ مسلم ممالک کا ایک بڑا طاقتور پلیٹ فارم بن جائے, جس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پہلے افسوس کیا کہ نہیں گئے تھے, اب کی بار جائیں گے کوالالمپور سمٹ میں. یہ ہو جائے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ ترکی, روس, ایران, چین مسلم ممالک میں آف کورس نہیں ہے, پاکستان کے مل کے ایک بلاک بنا لیں. یعنی اس میں یہ جو بلاک ہوگا یہ معاشی مفادات کا بلاک ہوگا, کیونکہ دنیا بھر میں جو ملکوں کی دوستیاں اور تعلقات ہیں یہ تعلقات مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں, معاشی مفادات کے. اس کے سوا
یہ کسی اور چیز کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ کوئی جذباتی تعلق اور برادرانہ تعلق وغیرہ ملکوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ تعلق ہمیشہ مفادات کا تعلق ہوتا ہے، اور پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے، یہی حکمت عملی اس میں درست ہے۔ سعودی عرب سے دور جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ سعودی عرب سے دور جانے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں کو، جن کا ہم بلاک بنانے کی بات کر رہے ہیں اس ریجن میں، یہ بلاک بن جائے، ہم کہیں گے جی محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے مفادات کو سرو کرتے ہیں اور ان کی پالیسی بھی بڑی الگ ہے، تو ہم اس بلاک کا حصہ بن جائیں۔ آپ روس میں موجود پاکستانیوں کی، چین میں موجود پاکستانیوں کی، ایران میں موجود پاکستانیوں کی، ٹرکی میں موجود پاکستانیوں کی کل تعداد لے لیجئے اور وہاں سے آنے والی ریمیٹنسز کو دیکھ لیجئے، یہ تعداد سب ملا کے بن جائے گی، کچھ بہت ہوا تو سمجھ لیجئے کہ کوئی 1,05,000 سے 1,10,000 کے درمیان۔ اس 1,10,000 پاکستانیوں کی تعداد کے مقابلے میں آپ سعودی عرب کا جائزہ لیجئے، 26 لاکھ جو ریمیٹنسز سعودی عرب سے پاکستان آتے ہیں، ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو جولائی 2019 سے اپریل 2020 تک کے عرصے میں جو ریمیٹنسز پاکستان آئے ہیں وہ ہیں 18.78 ارب ڈالر، 19 ارب ڈالر سے کچھ کم۔ پاکستان آنے والے ریمیٹنسز میں سعودی عرب کا حصہ سب سے بڑا ہے، سعودی عرب سے بڑا حصہ کسی کا نہیں ہے۔ ہم اس بلاک میں چلے جائیں تو کیا ممکن ہے؟ ایک، سعودی عرب سے آنے والے یہ ریمیٹنسز بہت بری صورتحال میں جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب ناراض ہو کر پاکستان کو کہہ سکتا ہے نکلیے، پاکستانیوں کو کہہ سکتا ہے نکلیے۔ وہاں ویسے بھی گزشتہ کچھ عرصے میں حالات بڑے بگڑے، آپ اگر خود مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے یوٹیلیٹیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں، وہاں جو اشیاء ضروریاں ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ ابھی اتنا برا حال ہوا ان کی معیشت کا کہ آرامکو جیسے ادارے نے تیل کی قیمتیں سعودی عرب جیسے ملک میں، دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر میں، وہ بڑھا دی ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ویزا کی اور مختلف چیزوں کی فی ہے، ڈاکیومنٹیشن کی چیزیں ہیں، اس سلسلے میں رینول جو ہیں اینول، وہ کہیں زیادہ مہنگے کر دیے گئے ہیں، اسی لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس بھی آئے ہیں۔ تو ہم جو ہیں اس مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ جو تقریباً 18 سے 19 ارب ڈالر ہیں، ہم اس مشکل میں پڑ جائیں گے، اور وہاں سے جو ہمارے پاس ابھی آتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہوگا کیا، کرنا کیا ہے کہ ہم نے ڈیل کروائی ہے ایران کی، ہماری افواج کے ایک اہم ترین ادارے نے چائنا اور ایران کی ڈیل کروائی ہے۔ ہم ایران سے ڈیل کر کے، ایران جو دنیا بھر کو اپنا آئل نہیں بیچ پا رہا، وہ تعلق منائیں، امریکہ کو اللہ حافظ کہیں، اور اس کے بعد ایران سے اس تعلق کے نتیجے میں ہم بھی سستا تیل لیں، ایران اپنی معیشت تیل پر چلائے تو ایران بڑا زبردست چلے، لیکن 90% آمدنی سے وہ محروم ہے۔ ہم ایران سے یہ ڈیل کریں گے تو وہ جو سمندر کے راستے ہم تک پہنچتا ہے وہ سڑکوں کے راستے ہم تک پہنچے گا، ہماری اکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا۔ ہمارے یہاں بلوچستان میں، سندھ کے اندرون کے شہروں میں جائیے، آپ دیکھیے کہ ایرانی ڈائپر، ایرانی ٹیشو پیپر، ایرانی تیل آپ کو کھلے عام وہاں پہ فروخت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تمام آمدنی جو تھرو پراپر چینل آئے تو پاکستان کو ملے، ان افراد کی حرام خوری کے بجائے یہ تمام آمدنی پاکستان کو نہیں مل رہی، پاکستان کو یہ تمام فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹرکی سے تعلق اسٹیبلش کر لے گا تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں سے تو ہم ایک لنک کریٹ کر سکتے ہیں جو چائنا سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے آگے ٹرکی تک ایک بڑا زبردست لنک بنے گا، اور ہم اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، گوادر کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سی روٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس دوبارہ نئے راستے ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کی دفاعی تعلق کے حوالے سے بھی، دفاع کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے، پاکستان کی جغرافیہ کے لحاظ سے تو انتہائی اہمیت ہے۔ سعودی عرب سے ہمیں تعلق خراب نہیں کرنا، ہمیں سعودی عرب کو یہ بتانا ہے کہ آپ پر ہماری ڈیپینڈنس کا لیول وہ نہیں رہا، ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی چیزیں، اپنے طریقے درست کیجئے۔ آپ اسلامک ورلڈ کو اگر لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ امریکہ کی پالیسیز کو چھوڑ دیجئے، بھارت پر جو مہربانیاں ہیں وہ چھوڑ دیجئے، کشمیر کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں یہ بتانا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کا احترام کرنا ہے حرمین شریفین کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، یہ اہم ترین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں سعودی عرب کا احترام نہیں کرنا، یہ سعودی عرب ہے، آل سعود کا سعودی عرب، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب کا احترام کرنا ہے۔
جہاں حرمین شریفین موجود ہیں. جب ہم سعودی عرب کا احترام کریں گے تو ہم سعودی عرب کی دی گئی پالیسیز پر چلنے پر مجبور ہوں گے. جب ہم رسول عربی کے عرب کا احترام کریں گے تو ہم اللہ کی بتائی ہوئی پالیسیز پر، رسول اللہ کی سکھائی ہوئی پالیسیز پر عمل کریں گے، جو ضروری ہے. یہ بڑا اہم ہے. تو ہمیں سعودی عرب سے تعلق بگاڑنا نہیں ہے، لیکن ہمیں سعودی عرب سے تعلق کی نوعیت کو بدلنا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.